अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर्स यूट्यूब चैनल की तरफ से हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर नासर साहब से हम बात कर रहे हैं उनकी वक्फ़े आरज़ी की ज़िंदगी के बारे में। वो इस पार्ट में आपको कुछ मज़ीद वाक़यात बताएंगे। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बताएं अपने वक्फ़े आरज़ी और ख़िदमत दीन के बारे में जो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ मौका दिया है बार बार। अल्हम्दुलिल्लाह असी अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया में होते हुए ये दीन की खिदमत का शौक़ है जो वो इसलिए है कि असल ज़िंदगी तो खिदमत दीन है। बाकी ये ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, किसी की किस तरह किसी की किस तरह, लेकिन अगर आपको खिदमत दीन का मौका मिल जाए तो ये मैं खुशकिस्मती समझता हूँ और ये खुदा ताला की तरफ से एक इनाम समझता हूँ। तो मैं चूँकि मुझे खिदमत का शुरू से ही ये शौक़ है, पाकिस्तान में भी मुझे वक्फ़े आरज़ी जब से ये हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने वक्फ़े आरज़ी की तहरीक की थी, तो पाकिस्तान में भी मैं तकरीबन हर साल ये कोशिश होती थी कि कोई नागा ना पढ़े। अगर बहुत मजबूरी होती थी तो फिर मैं नज़दीक की जमातों में, या जैसे हमारे नज़दीक छनिया है, हमारे नज़दीक अहमद नगर है, एक दफ़ा अहमद नगर में भी वक्फ़े आरज़ी की, फिर एक एक दफ़ा मैंने छनिया में भी वक्फ़े आरज़ी की। और इस दौरान अल्लाह ताला के फ़ज़लों और उसकी रहमतों का भी अंदाज़ा हुआ और जायज़ा हुआ और तजर्बा हुआ। और फिर यहाँ आकर, जर्मनी आकर एक दफ़ा ब्रेमन में खिदमत की तौफीक मिली। उस वक़्त मेरी वाइफ मेरे साथ होती थी, हम दोनों जाते थे। उसके बाद फिर सोचा कि अब हमें कागज़ मिल गए हैं, हमें यूरोप में वक्फ़े आरज़ी करना चाहिए। तो शेख मोहम्मद यूनुस साहब मरबी सिलसिला जो रिटायरमेंट पे हैं आजकल, वो ही फारग थे, तो हमने प्रोग्राम बनाया। तो हजूर की खिदमत में दरख्वास्त दी, तो हमने बेल्जियम में वक्फ़े आरज़ी के लिए दरख्वास्त दी। तो मंजूरी आने पर हम अपनी गाड़ी पर फिर बेल्जियम गए। वहाँ पे हमने 2 हफ्ते की चूँकि ये थी, दोस्तों के साथ फिर तारफ़ भी हुआ, रवा के लोग भी थे, वो भी मिलते रहे, कुछ जानने वाले थे, कुछ नए तारफ़ हुए। बहरहाल उस जमात ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया और बड़ा लुत्फ़ आया। 2 हफ्ते के बाद इस दौरान हमने कोशिश की कि हम वक्फ़े आरज़ी पे आए हैं तो हम अपना ख़र्चा खुद करेंगे, लेकिन अमीर साहब का हुक्म मानना पड़ता था। तो अमीर साहब ने फरमाया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आप हमारे पास 2 हफ्ते के लिए मेहमान हैं, आप को रहायश का इंतज़ाम तो और खुराक का इंतज़ाम ये हम करेंगे। तो फिर बहरहाल वहाँ पे दोस्तों का तारफ़ भी हुआ। मतलब 2 जमातें बेल्जियम की ये देखने की तौफीक मिली और ख़िदमत की तौफीक मिली कुरान करीम के हवाले से। फिर हमने सोचा कि हमें अफ्रीका जाना चाहिए। तो फिर रबी साहब से मशवरा करके फिर हमने दरख्वास्त दी। तो हजूर अनवर ने उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। वो गैम्बिया के लिए, दी गैम्बिया उसका नाम है मुल्क का, गैम्बिया के लिए हमें मंजूरी आ गई। फिर हमने मेरे पास नेशनलिटी है, उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। तो मरबी साहब के पास नीला पासपोर्ट था, उसको गैम्बिया का वीज़ा लगवाना पड़ा। तो
پھر ہم نے یہاں سے سفر کیا فرینکفورٹ سے بیلجیم سے ڈائریکٹ گیمبیا. تو یہ سفر بھی بڑا میرے لیے تو پہلی دفعہ افریقہ کا سفر کرنا تھا، لیکن وہاں جا کر پتہ لگا کہ جماعت کی ویلیو کیا ہے. جب ہم لائن میں لگے وہاں پہ امیگریشن گیمبیا کے اسٹیشن پر ایئرپورٹ پر، تو امیگریشن والوں نے ہم نے کہا کہ ہم جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی امیگریشن آپ اس راستے سے ہو کے باہر نکل جاؤ تو آپ کی امیگریشن سمجھو ہو گئی ہے. تو انہوں نے ہمیں اس طریقے سے باہر نکالا جیسے وی آئی پی، حالانکہ ہم بالکل بھی واقف نہیں تھے کسی کے، لیکن جماعت احمدیہ کی یہ خاص برکت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں چیک بھی نہیں کیا، بلکہ عزت کے ساتھ ہمیں جب ہم باہر آئے تو مربی صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے. شام ہو چکی تھی تو ان کو ہم نے بتایا کہ امیگریشن والوں نے تو ہمارا سامان بھی چیک نہیں کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جماعت احمدیہ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے یہ حکومت. تو اس طرح ہم پھر جب مشن ہاؤس پہنچے وہاں گئے تو بہت ہی عام افریقہ کے حالات سے بہت ہی مختلف ہمارا مشن ہاؤس تھا، جس میں بہت بڑی مسجد اور اس کے ساتھ 5-6 کمرے جو تھے وہ مہمانوں کے لیے بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پہ پریس بھی تھا. مربی ظہیر احمد صاحب جو بعد میں پھر وہ پریس کے انچارج تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا ہسپتال ہے ہمارا. وہاں کے ڈاکٹر ریاض الحسن صاحب، ڈاکٹر نصیر صاحب، وہ سب ہمارے مل جل کے جب ہم نے وہ سسٹم دیکھا، وہ تو اللہ کے فضل سے وہ جرمنی کی طرح وہ لوگ رہتے ہیں اور ایسے ہی سہولتیں ہیں. 4 دیواری جو نظام جماعت کا جو حصہ ہے وہاں پہ بجلی، پانی اور اس طرح کی سہولت ہے جس طرح ہم جرمنی میں رہتے ہیں. دیکھیں ناظرین، ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف یورپ میں بلکہ افریقہ کے دور دراز ممالک میں جہاں بجلی بھی کم ہی نصیب ہوتی ہے وہاں بھی جا کے وقفے عارضی کرنے کا موقع ملا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کوئی دوسرا ملک بتائیے گا گیمبیا کے بعد؟ اس کے بعد پھر ہم دوسرے سال ہم نے سیرالون کے لیے درخواست دے دی. سیرالون کا جلسہ سالانہ ہونا تھا اپریل میں، تو سیرالون کے لیے ہم نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ ہم نے جلسہ بھی دیکھنا ہے، اٹینڈ کرنا ہے، اس کی بھی اجازت دی جائے تو ہم نے وقفے عارضی بھی کرنی ہے. حضور انور نے عذرا شفقت ہمیں اس کی بھی اجازت دے دی. اسی طرح ہم نے پھر سیرالون کا سفر کیا، اور سیرالون میں جب ہم گئے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ ایئرپورٹ والوں نے سلوک کیا جس طرح گیمبیا والوں نے کیا تھا. اور سیرالون میں جب ہم مختلف جماعتوں کا دورہ کرنے کے لیے سیرالون کے مربی صاحب کے ساتھ جب ہم نے پورے سیرالون کی جماعتوں کا دورہ کیا، سیرالون میں 1000 سے زیادہ مساجد ہیں اور 200 سے زیادہ سکول ہیں. اسی طرح ہسپتال بھی ہیں. تو وہ تو اس طرح ہے جس طرح پاکستان میں ہماری جماعتیں ہیں، سڑک پر جائیں تو بورڈ لگا نظر آتا ہے مسجد احمدیہ، جماعت احمدیہ، اس طرح. اور جماعت احمدیہ کے مشن کی اتنی رسپیکٹ ہے
کہ وہاں پہ پولیس چیکنگ بہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ جرائم پیشہ بھی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح جب بھی ہم نے سفر کے دوران پولیس کی چیکنگ ہوئی تو ہماری گاڑی کو دیکھتے ہی وہ پہلے تو سلوٹ مارتے تھے پولیس والے، پھر کہتے تھے سر آپ جائیں۔ یعنی کہ کبھی کوئی مثال ایسی نہیں، کوئی تقریباً سینکڑوں دفعہ ہم چیک ہوئے ہیں اور سب نے سلوٹ مار کر ہمیں انہوں نے ہمیں روانہ کیا۔ اور بلکہ بعض دفعہ تو جب ہماری گاڑی پہلے ہوتی تھی تو پولیس والے دور سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ مشن ہاؤس جماعت احمدیہ کی گاڑی ہے، وہ ہمیں رکنے کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پھر بلکہ جانے کا اشارہ کرتے تھے کہ آپ لوگ جائیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ رسے والے بیٹھے ہوتے ہیں، رسہ پکڑ کر جس کو روکنا ہوتا ہے وہ رسہ اوپر اٹھا لیتے ہیں، جس کو جانا ہوتا ہے اس کو رسہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ اکثر دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہماری گاڑی کا جب وہ ماٹو دیکھتے ہیں کہ یہ جو احمدیہ مشن ہاؤس کی گاڑی ہے تو وہ جانے دیتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ربی صاحب سے یا اس ڈرائیور سے کہ یہ ہمیں چیک نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ملازم ہیں نا وہ احمدی نہیں ہیں، لیکن وہ جماعت کی رسپیکٹ اتنی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسکولوں کے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے جماعت احمدیہ کے اسکولوں میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے مشن کا بہت احترام کرتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تعلیم کا نظام ہمارے ملک میں شروع کیا ہے، ہمارے ملک میں صحت کے نظام میں یہ مدد دیتے ہیں، ہسپتال ہے، تو اس وجہ سے اور پھر یہ ہم خدمت خلق بھی کرتے ہیں، ہیومینٹی فرسٹ بھی وہاں پہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ سکولوں کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ جماعت احمدیہ کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، میں نے اتنی اور کہیں نہیں دیکھی۔ گیمبیا میں بھی یہی حال ہے اور سیرالیون میں بھی یہی حال ہے۔ دیکھا ناظرین، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں بہت ہی پیاری ہیں، یہ انشاءاللہ ان سے باتیں جاری و ساری رہیں گی، ہم ان سے معلومات لیتے رہیں گے۔ لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جو بے قصور، بالکل بے قصور احمدیوں کو پابند سلاسل کیے بیٹھے ہیں، ان کے پر تشدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی حکمرانوں عطا فرمائے جو رحم دل ہوں، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہوں۔ جڑے رہیے 9 برادر کے ساتھ، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔